बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे चैनल की स्टोरीज़ को एंजॉय करते होंगे। आइए बढ़ते हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ, मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और आज पहली स्टोरी हम शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास भाई कहते हैं कि ये स्टोरी एक ऐसे मिस्त्री की है जो कि श्रीनगर में रहा करता था और बहुत ही मशहूर था और अपने काम का बहुत माहिर था। फिर उसके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसने उसकी बिल्कुल ज़िंदगी और ख़यालात बदल दिए। वो कहता है कि एक बार कुछ लोग मेरे पास आए जो कि काफ़ी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे और मुझे लेकर अपनी ज़मीन की तरफ गए जो काफ़ी वसी और रीज़ थी, बहुत वसी और रीज़ और शानदार इलाका था जहाँ पर उनकी ज़मीन फैली हुई थी। और उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर एक शानदार घर तामीर करवाना है क्योंकि अगले साल हमारे दो बेटे और उनकी नई नवेली दुल्हनें जो हैं वो यहाँ पर आकर रहेंगी, तो उसके लिए हमने पहले से ही तैयारी करनी है। उन्होंने तमाम बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उन्होंने तमाम तखमीना वगैरह लगा कर मुझे बता दिया और मुझसे पूछा कि आप बताएं एस्टीमेट क्या है। मैंने उनको जो सामान वगैरह का एस्टीमेट था सारा बताया। उन्होंने हमें बहुत जल्द वो सामान मुहैया कर दिया और हमने वहाँ पर काम शुरू कर दिया। शुरू के कई दिन तो बहुत अच्छे गुजर गए, मगर एक रोज़ ऐसा हुआ कि हम जब घर गए, हम लोग काम से फारग होकर घर चले गए। अगले रोज़ जब हम वापस आए तो एक दीवार जो हम पिछले रोज़ बना कर गए थे वो बिल्कुल गिरी हुई थी। हम लोगों के लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी कि ये दीवार कैसे गिर सकती है। बहरहाल हमने मज़दूरों की मदद के साथ वो दीवार दोबारा बना दी और इसी तरह काम में हम लोग फिर से लग गए। रात में जब मैं घर गया और मैं सोया तो मैंने देखा कि कुछ रोशन चेहरों वाले 5-6 नौजवान मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने उस घर के करीब ले जाके मुझे खड़ा कर दिया और जैसे मुझे कुछ बताने लगे, मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझे क्या कह रहे हैं। मेरी आँख खुल गई। मैंने एक ख्वाब समझकर इस बात को भुला दिया और उस दिन मैं जब गया काम के लिए तो फिर से उसी तरह से नुकसान हो रहे थे। समझ नहीं आ रही थी कि कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, अब ये नुकसान क्यों होने लगे हैं। उस दिन फिर रात को मैंने ख्वाब में उन लड़कों को देखा, उन नौजवानों को, उन रोशन चेहरे वाले खूबसूरत नौजवान थे। वो मुझे फिर उसी तरह से मेरा हाथ पकड़कर उस घर के करीब ले गए और जैसे कुछ समझा रहे हैं। अब जब मैंने ये बात देखी, अब ख्वाब देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये कोई सीरियस बात है और मुझे इसके बारे में पता लगाना चाहिए। मैंने अभी भी इस बात का जिक्र बहरहाल किसी से ना किया और अगले रोज़ जब मैं फिर काम पे गया तो फिर इसी तरह से हमें नुकसान हुआ। हम मज़दूरों की मदद से काम को पूरा तो कर देते थे, मगर कोई ना कोई नुकसान होता था और हम फिर से पीछे की तरफ चले जाते थे। बहरहाल छुट्टी के दिन मैंने करीब ही हमारे घर से एक मज़ार था, वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर एक फ़कीर साहब थे जो कि बहुत आलिम थे। उनका नाम जो था वो फ़कीर था और वो आलिम थे, काफ़ी इल्म रखते थे। मैंने उनसे जब इस बात का ज़िक्र किया तो कहने लगे कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो नौजवान कई 100 साल पहले यहाँ पर शहीद हुए थे और तुमने उनकी गुज़रगाह के रास्ते में दीवार खड़ी कर दी, वो इसलिए वो दीवार को गिरा देते हैं। तुम ऐसा करो कि नए सिरे से घर का एस्टीमेट लगाओ, इसका नक्शा नए सिरे से बनाओ और उनके लिए गुज़रगाह छोड़ दो क्योंकि उन्होंने यहाँ से गुज़रना होता है। ये बात सुनकर मैंने दोबारा से उन लोगों से बात की, मालिकों के साथ जो थे उस जगह के, और वो लोग भी राज़ी हो गए। मेरी बात सुनकर वो मान गए और हमने वहाँ पर एक बकरा भी ज़िबा किया, सदका दिया एक बकरे का। और उसके बाद हमने जब काम शुरू किया तो हमारा काम बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, बल्कि वहाँ से हमें खुशबू भी आती थी और कभी कभी हमें कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ें भी वहाँ से आती थी। और बहुत जल्दी जो हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारा काम इतने दिनों में ख़त्म होगा, उन
پورے ٹائم سے پہلے ہی ہمارا کام جلدی ختم ہو گیا اور بہت شاندار طریقے سے ہوا۔ یہ ہے کہانی ایک مستری کی جو سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی کہانی جو ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص بھائی آپ کا، آپ کی کہانیاں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں، اور ہمارے جو پروگرام ہے، جو ہماری یہ سٹوریز ہیں، ان کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پڑھتے ہیں اگلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ہمارے ساتھ ردا نے شیئر کی ہے سمندری سے۔ ردا کہتی ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ ہمارا جو گلیاں اور محلہ ہے، اس کو ہانٹڈ کہا جاتا ہے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں سے آیا تھا، اور اس نے کہ کسی کے گھر جانا تھا، یعنی کہ ہمارے کسی اہل محلہ کے گھر کوئی شخص مہمان آیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میرے ساتھ ایک اور میرا دوست بھی تھا، اور ہم لوگ چلتے ہوئے جا رہے تھے، تو ہمارے سامنے ایک بچی جو تھی، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور وہ خاموشی سے، چھوٹی سی بچی تھی، وہ آگے آگے ہمارے جا رہی تھی۔ تقریباً 12:30 1 بجے کا ٹائم تھا، اور ہم لوگ بہت حیران ہو رہے تھے کہ یہ بچی کون ہے جو اس ٹائم پہ یہاں سے جا رہی ہے۔ وہ ہمارے آگے آگے جا رہی تھی، اور ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے۔ دوبارہ جب ہماری نظر اس بچی کی طرف پڑی، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ینگ عورت بن چکی تھی۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ ابھی تو یہاں بچی تھی چھوٹی سی، اور اب ایک دم سے یہ عورت کہاں سے آ گئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو اس بچی کے ہاتھ میں تھا۔ بہرحال ہم لوگوں نے زیادہ توجہ نہ دی، پھر اپنی باتوں میں ہم لگے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سردیوں کے دن تھے، کافی سخت سردی تھی، اور ہم لوگوں کو بھی سردی لگ رہی تھی، ٹھٹر رہے تھے ہم سردی سے، اور لوگ سب سو چکے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ٹائم بھی زیادہ تھا، اور سردی میں تو ویسے بھی لوگ شام و شام اپنے اپنے گھروں میں دبک جاتے ہیں۔ تو اس وقت باہر نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، اور ہم حیران ہو رہے تھے کہ یہ چھوٹی سی بچی اور پھر اس کے بعد وہ عورت، یہ لوگ کہاں سے ایک دم سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جبکہ اور تو وہاں پہ نہ کوئی چرند تھا اور نہ پرند۔ بہرحال ہم لوگ باتیں کرتے جا رہے تھے، دوبارہ جب ہماری نظر پڑی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، وہ ہمارے آگے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا۔ اب ہمارے کچھ ماتھا ٹھنکا، اور ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی معاملہ اور ہی ہے، اور ہم لوگ ابھی یہ اس چیز سے بھی گھبرا رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اگر یہ کوئی اور چیز ہوئی تو ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے۔ اور وہی بات ہوئی کہ اس نے ایک دم سے خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی، اور ہم لوگوں کو وہ بالکل راستہ نہیں دے رہی تھی کہ ہم آگے کی طرف جائیں۔ بہرحال ہم لوگ پیچھے کی طرف مڑ گئے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ ہمارا جو مطلوبہ گھر ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں، جن کے گھر جا رہے ہیں، وہ ابھی کچھ فاصلہ اس کے لیے باقی تھا، ہمیں کچھ سفر کرنا تھا، لیکن وہ ہمیں آگے نکلنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم جلدی جلدی جائیں، اور وہ ہمارے کبھی اس سائڈ پہ ہو رہی تھی، کبھی اس سائڈ پہ۔ ہم سمجھ چکے تھے کہ یہ اب ہمیں گھیر رہی ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب یہ نکل جائے گی آگے تو ہم دوبارہ آ جائیں گے واپس۔ ہم گلی میں پیچھے کی طرف ٹرن ہو گئے، بالکل جہاں سے ہم آئے تھے اس سائڈ پہ جانے کے لیے، مگر یہ دیکھ کر ہماری خوف سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ وہ اس طرف بھی تھی۔ اب ہم بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا، وہ یہ تو ہمارے آگے تھے، ہم ایک دم سے ہمارے پیچھے کیسے آ گئی ہے۔ جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ وہاں بھی تھی اور وہ پیچھے بھی تھی۔ ہم لوگ سمجھ گئے کہ اب ہمیں اس نے گھیر لیا، اور اس کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں کچا چبا جائے۔ چیختے چلاتے بھی ہم کیا کہ وہاں پر ہماری چیخ سننی کس نے تھی، کوئی بھی وہاں باہر نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے اونچی اونچی آوازیں بھی دی لوگوں کو کہ کوئی ہماری مدد کرے، مگر کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ جانے اس نے ہماری آوازوں کو باندھ دیا تھا کہ وہ ہمارے علاوہ اور کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی، یا لوگ سردی کی وجہ سے سو چکے ہوئے تھے اور کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ ہم نے دوسرا پھر ہمیں یہی نظر آیا کہ ہم اللہ کی مدد مانگے، جو کہ ہر وقت موجود ہے، اور وہی سب کی مددگار ہے، سب سے بڑا مددگار وہی ہے۔ اور ہم نے پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، اور آیت الکرسی زور زور سے پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے ہم آیت الکرسی پڑھ رہے تھے، وہ ہم سے دور جا رہی تھی، اور پھر اینڈ میں وہ بالکل غائب ہو گئی، اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا
ورنہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ آج ہماری موت جو ہے وہ یقینی ہے اور اسی کے ہاتھوں ہوگی، مگر ہمارے بڑا شکر کیا اللہ تعالیٰ کا کہ جب وہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی۔ اسی طرح سے اس بندے کی میں نے سٹوری آپ کو بتائی ہے جو ہمارے محلے میں تھا، مگر میں جو سٹوری سنا رہی ہوں وہ ہے میرے نانا جان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک بار نانا جان کو کہیں جانا تھا، رات کافی ان کو 2-3 بجے انہوں نے گھر سے نکلنا تھا، اور تبھی وہ صبح سویرے وہاں پر پہنچتے جس جگہ پر انہوں نے جانا تھا۔ تو نانا جان 2-2:30 بجے کے قریب گھر سے نکل گئے۔ نانا جان کہتے ہیں کہ میں نے رات میں جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ صبح جب میں یہاں سے نکلا ہوں، اپنی گلی کو کراس کر کے جب میں اگلی گلی میں انٹر ہو رہا تھا تو اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ ایک اور گلی تھی، جہاں سے گزرتے ہوئے نانا جان کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس گلی میں کوئی ہے۔ تو نانا جان کہتے ہیں کہ میں نے ویسے ہی وہاں پر گردن کو موڑ کے دیکھا کہ کون ہے وہاں پر جو اس ٹائم پر وہاں اس گلی میں چل پھر رہا ہے۔ تو ان کو ایک لڑکی دلہن کے لباس میں وہاں پر اپنی طرف آتی ہوئی دکھائی دی۔ نانا جان کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اس کو دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی رات کو 2-3 بجے اس طرح سے دلہن بنی ہوئی گلیوں میں کیوں پھرے گی، یہ وہی تھی۔ تو نانا جان کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے نانا جان کی طرف دیکھ کے کچھ اشارے وغیرہ کر رہی تھی، اپنی طرف بلا رہی تھی، مگر نانا جان آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جلدی جلدی قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ نانا جان کہنے لگے کہ وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ایک دم سے پیچھے سے آ کے مجھے میرے دبوچ لیتی، مگر چونکہ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی۔ یہ میری کہانی تھی جو میں آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور امید ہے کہ آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری وہاں سے شیئر کی ہے، اور بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کو آپ نے منتخب کیا اپنی سٹوری سنانے کے لیے۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے سہاوا سے زبیر نے۔ زبیر کہتے ہیں کہ یہ کہانی ہمارے نانا جان نے ہمیں سنائی تھی۔ نانا جان کہتے ہیں کہ جس محلے میں ہم رہا کرتے تھے وہ بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق لوگوں کا محلہ تھا، اور کسی کے بھی گھر کے آگے گیٹ نہیں تھا، اوپن ہوا کرتے تھے گھر، اور کسی چوری ڈاکو کا کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوا کرتا تھا۔ وہ زمانے بہت اچھے تھے۔ ہم لوگ وہاں پر سارا دن باہر کھیلا کرتے تھے، میدان تھا، اور میدان میں ایک نیم کا پیڑ تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ سیب زدہ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ گرمیوں کی راتوں میں ہم لوگ باہر گلی میں ہی چارپائیاں بچھا کر لڑکے سو جایا کرتے تھے۔ تو ایسا کئی بار ہوتا تھا کہ چارپائیاں جو تھی الٹائی جاتی تھیں ہماری۔ 1-2 بار خواب میں بھی وہ جو وہاں پر جنات تھے اس نیم کے درخت پر، خواب میں بھی لوگوں کو نظر آئے کہ تم لوگ ہمارے راستے میں چارپائیاں نہ بچھایا کرو، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے بوڑھے منع کرتے تھے کہ تم لوگ باہر گلی میں چارپائیاں بچھانے کے بجائے گھروں کے اندر، چونکہ بہت وسیع صحن ہوتے تھے تو وہاں پر سویا کرو۔ مگر ہم لوگ پھر بھی شرارت میں جان کے وہاں پہ سوتے تھے کہ ہماری چارپائیاں الٹائی جائیں گی تو مزہ آئے گا، یا اس طرح سے دوستوں کو سلا دیا کرتے تھے جن کو نہیں معلوم ہوتا تھا، انہیں جان کے اس راستے میں سلایا کرتے تھے کہ چارپائی الٹائی جاتی تھی جب، تو یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور ہمیں ہنسی آتی تھی یہ سب چیزیں دیکھ کے۔ اس وقت ہم لوگوں کو ان چیزوں کی، ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی، مگر ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ ایک بار رات کافی تھی اور اس کو کسی کام سے وہ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا، تو جب رات میں وہ واپس آیا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو نیم کا پیڑ ہے اس کے اوپر آگ جل رہی تھی، جیسے دیے جل رہے ہیں، اور کافی اونچی ان کی لو تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نیم کا پیڑ جو ہے وہ اس کو آگ لگ گئی ہے، مگر جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ دیے جل رہے تھے جو کہ شاخوں پر رکھے ہوئے تھے بہت ترتیب کے ساتھ، اور ان میں سے لمبی لمبی آگ کی
لپٹیں نکل رہی تھیں۔ اگلے روز صبح جب دیکھا تو نیم کا پیڑ ویسا کا ویسا تھا، اس کو تو آنچ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوا تھا، جس سے کہ یہ سمجھ آئی کہ یہ انہی جنات نے ہی کسی وجہ سے دیے وہاں پر رکھے ہوں گے، یا ان کو کوئی دکھانے کے لیے کوئی ایسا کام انہوں نے کیا ہے، اسی وجہ سے نقصان نہیں ہوا۔ ادروائز اگر نیم کے پیڑ کو خود سے آگ لگتی تو پھر تو درخت جل کر بھسم ہو جاتا، مگر چونکہ یہ آگ جنات نے لگائی تھی اس لیے انہوں نے ہی بجھا بھی دی ہوگی۔ مگر وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خود درخت کے اوپر لمبی لمبی چنگاریاں آگ کی نکلتی ہوئی دیکھی تھی۔ اسی طرح سے وہ جنات اپنا آپ کسی نہ کسی روپ میں ہم پر ظاہر کر رہتے تھے، اور اکثر وہ گاؤں کی گلیوں میں مختلف روپ دھار کے پھرتے بھی تھے۔ ایک بار ایک آدمی جو رات کے وقت کسی کام سے اپنے گھر سے باہر نکلا اور وہ اپنے باڑے کی طرف جا رہا تھا اپنی بھیڑ بکریوں کو دیکھنے کے لیے شاید، تو کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری ایک بکری جو ہے باہر گلی میں گھوم رہی ہے، اور جب میں نے اس کو نام لے کے پکارا تو وہ میرے آگے آگے بھاگنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا تو وہ بکری اسی درخت کی طرف جا رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی درخت کے قریب پہنچے تو اس بکری نے چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے اوپر چڑھ کے غائب ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا اپنے، مگر وہاں پر بکری کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے اپنے باڑے کی طرف سے بکریوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں اس طرف بھاگا تو میں نے دیکھا کہ میری بکریوں کی جہاں پر بندھی ہوئی تھی اس باڑے کے اندر کوئی آدمی پھر رہا ہے، اور اس کو دیکھ کے بکریاں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اور گھبرا رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کو جا کے پوچھا کہ کون ہو تم، تو وہ اس بندے نے مجھے دیکھا اور وہ باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، چونکہ 2 دروازے تھے باڑے کے، تو وہ آدمی دوسرے دروازے کی طرف بھاگا اور وہیں پہ وہ غائب بھی ہو گیا۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ میں دور دور تک اس کو دیکھتا رہا، کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپ جاتا، مگر وہ بندے کے نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اگلے روز صبح جب اس جگہ پر ہم لوگ دیکھ رہے تھے سارے گاؤں والے جا کے کہ وہ بندہ کدھر گیا، تو جو زمین پر مٹی کے اوپر پاؤں تھے اس کے وہ بالکل گھوڑے کے پیروں کے نشانوں لگے ہوئے تھے، جبکہ گھوڑا وہاں پر کوئی آیا ہی نہیں تھا، جس پر سب لوگوں نے کہا کہ یہ ضرور جنات کی شرارت ہے، انہوں نے ہی تمہیں رات کو تنگ کیا۔ اس کے بعد اس بندے نے مولوی صاحب سے اپنے پورے باڑے کو کیلوا دیا، وہاں پر دم کروا کر کیل لگائے تاکہ دوبارہ وہ جنات باڑے کی طرف نہ آ سکے، نہ ہی بکریوں کو تنگ کر سکیں۔ یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کیا۔ کل پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور جب بھی دعا کریں ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور سٹوریز۔